नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन ज़िक्र कलमा तय्यबा का विर्द है और बेहतरीन दुआ खुदा का शुक्र अदा करना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम तलबा और तलीमी मसाइल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अशफाक नियाज़। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पे आपके सामने पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आज हमारे इस प्रोग्राम के जो माहिर हैं जनाब मोहम्मद ज़ुल्फ़कार मुग़ल साहब, MD पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज, उनकी कोशिशों से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शहर इकबाल की इंतहाई ज़हीन और बासलाहियत तालिबा मोहतरमा महवश नदीम साहिबा। इनका तारुफ़ ग़ालिबन शहर इकबाल जान ही चुके होंगे कि आवाम जो है ये बखूबी जानते हैं कि मोहतरमा महवश नदीम साहिबा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है टॉप किया है और इन्होंने 665 नंबर लिए हैं BSc में और डबल मैथ के साथ और फिज़िक्स के साथ। और नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह भी है कि हमने इस प्रोग्राम को एक ख़ास डगर से हट के जो है वो आज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हम अपना प्रोग्राम जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जनाब मोहम्मद ज़ुल्फ़कार मुग़ल साहब, ये बताएं कि आप आज चूँकि हम प्रोग्राम एक आम रूटीन से हट के कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपके महसूसात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम प्रोग्राम नंबर 3 और 4 रिकॉर्ड कर रहे थे तो जिसमें ये बात थी कि किस तरह पोजीशन आती है, तो उस वक्त जो है ये मेरे ख्याल में ये बात थी कि किसी वक्त हम उन लोगों को यहाँ पे ज़रूर मदऊ करेंगे जिन्हें जो है ये एजाज़ ये वाला मिला। ठीक है। तो अल्लाह का बेपाया शुक्र है कि शहर सियालकोट में जो है ये BSc की ये पोजीशन जो है हम विन करने में कामयाब हुए। तो ज़ाहिर है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस वजह से भी कि जो बातें हम थ्योरेटिकली करते हैं आज उसका एक प्रैक्टिकली सबूत हमारे पास जो है ये मौजूद है। तो ज़ाहिर है कि जब हम इनसे वो पूरी गुफ्तगू डिटेल से करेंगे तो सुनने वालों को ये एहसास होगा कि जो बातें हमने कही थी वो किस हद तक जो है ये काबिल अमल है। सही। तो खुशी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज का प्रोग्राम इस हवाले से एक तारीखी प्रोग्राम होगा कि जिसमें हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि एक शख्सियत जो है उसका किरदार क्या होता है उसकी कामयाबियों में, बल्कि साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार भी हो सकता है कि जिसको इख्तियार करके बहुत से लोग जो हैं इस मैदान में आगे बढ़े। जी महवश साहबा, सबसे पहले तो हम आपको शहर इकबाल की तरफ से, सियालकोट टेलीविज़न की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है और इतने अच्छे नंबर जो हैं वो लिए हैं। ये बताएं कि आपकी इस नुमाया कामयाबी के पीछे कौन से मुहर्रिकात थे? क्या आपको ये पता था कि आपके इतने मार्क्स आएंगे? ये तो पता नहीं था कि इतने मार्क्स आएंगे, लेकिन डेफिनेटली ये एम किया था कि इस बार कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर लेनी है, कुछ बन के दिखाना है। ठीक है। कि बगैर मकसद के तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये एम था कि इंशाल्लाह पोजीशन ज़रूर लेनी है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन तक को एम नहीं किया था। ठीक है। और मुहर्रिकात क्या थे आपने? मुहर्रिकात सख्त मेहनत, एक डेफिनेट एम और उसके बाद अल्लाह ताला पर भरोसा। अच्छा, ये बताएं कि क्या बचपन से ही आपको इस चीज़ का इस तरह लगाव था कि आप बचपन से ही मेहनती हैं, या कि ये BSc में आके आपने जो मार्क्स लिए, या कि इससे पहले भी आपके कुछ रिकॉर्ड्स हैं कि आप हर क्लास में नुमाया पोजीशन लेती रही? मैं नर्सरी क्लास से ऑनवर्ड अब तक हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन ही लेती आ रही। वेरी गुड। अपनी क्लास लेवल तक तो हमेशा पोजीशन आई है, लेकिन बोर्ड लेवल पर नहीं आ सकी। जब मैट्रिक या इंटर में उसको यहाँ आके पूरा कर दिया, BSc में आके पूरे पंजाब में पोजीशन लेके उस कमी को पूरा कर दिया। अच्छा, ये बताएं कि जब आपको ये पता चला कि आपकी पोजीशन आई है तो उस वक्त आपके क्या महसूसात थे, आपके वालिदैन के, बहन भाइयों के क्या महसूसात थे? बहुत खुशी हो रही थी। पहले तो यकीन ही नहीं आया एकदम से कि अल्लाह ताला ने
اتنی زیادہ عزت، اتنا بڑا مقام دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا. والدین بہن بھائی سب بہت خوش تھے، سرپرائز تھے ایک طرح سے اس بات پہ، کیونکہ اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی پوزیشن آئے گی. ٹھیک ہے. بہت خوش تھے. بس اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس نے اتنی عزت دی. اچھا میم یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کے بہن بھائیوں کے یا والدین کے یقیناً ایک خوشی ہوتی ہے، وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ کس قدر انہیں جو ہے وہ خوشی ہوئی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کو ہی خوشی نہیں ہوئی بلکہ شہر اقبال کے ہر بندے کو یہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ اعزاز لیا ہے. یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کس تعلیمی ادارے سے ہے جہاں سے آپ نے یہ تعلیم جو ہے یہ حاصل کرتی رہی ہیں اور آپ نے پوزیشن لی ہے؟ میں نے لیڈرشپ کالج سیالکوٹ خادم علی روڈ پہ ہے، یہ وہاں سے بی ایس سی کے پڑھا ہے، اور وہاں سے ہی یہ اتنی موٹیویشن ملی، اتنے اچھے ٹیچرز ملے جنہوں نے اتنا موٹیویٹ کیا، اور جو صلاحیت تھی ایک اندر اس کو مزید تراشا اور یہ بتایا کہ میرے اندر اتنی قابلیت ہے کہ میں اس چیز کو اچیو کر سکوں. اقبال نے کہا ہے نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ بات ہے کہ صرف استاد جو ہے وہ اس نے تراشنا ہوتا ہے ہیرے کو، وہ دیکھتا ہے. اور یہ بتائیں کہ آپ کے اس ادارے کے پرنسپل کون ہیں؟ ہمارے پرنسپل سر ریاض صادق ہیں، اور جو گرلز کیمپس تھا ہمارا اس کے پرنسپل مس عقیلہ حمید. اچھا یہ جو ریاض صادق صاحب ہیں یہ مرے کالج کے پرنسپل بھی رہے، ماشاء اللہ ان کا ریکارڈ وہاں پہ بھی بہت اچھا ہے. کیوں مغل صاحب؟ وہاں پہ بھی بہت اچھا ہے ان کا، اور ان کی فیملی وائز بھی ماشاء اللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور اساتذہ کا آپ سے رویہ کیسا رہا کالج کے دوران؟ بہت اچھا، بہت ہیلپنگ. جب بھی کسی جگہ پہ کسی مدد کی ضرورت ہوئی انہوں نے ہمیشہ نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ ویسے بھی جب بھی جہاں بھی مدد کی ضرورت ہوئی انہوں نے ہمیشہ بہت اچھا گائیڈ کیا. کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہونے دی، چاہے کالج ٹائمنگ ہو یا اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ بہت مدد کی. اور میرے خیال میں جو یہ میں نے پوزیشن اچیو کی ہے یہ ان کی مدد کی وجہ سے ہی ہے. کالج میں کس استاد کو آپ یہ کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ کوئی ایک نہیں ہے، میرے سارے ٹیچرز ہی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، بہت ہیلپنگ رہے. تو کسی ایک کا نام لے کے باقیوں کی حق تلفی نہیں کرنا چاہوں گی. عام زندگی میں کسے آئیڈیل سمجھتی ہیں آپ تعلیم کے میدان میں؟ تعلیمی میدان میں کوئی ایک ایسا نہیں کہ جسے بہت زیادہ آئیڈیلائز. بیسیکلی میں آئیڈیلزم کو مانتی ہی نہیں. ٹھیک ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جس سے بھی ملو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو، پھر چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو یا کسی اور میں. تو کسی ایک شخص کو کبھی آئیڈیلائز نہیں. اچھا میں بس یہ بتائیں کہ آپ کے والدین کا رویہ آپ سے کیسا رہا اس دوران تعلیم کے معاملے میں؟ تعلیم کے معاملے میں بہت کوآپریٹو، ہمیشہ ہیلپ کی انہوں نے. جب سٹارٹ سے چونکہ پوزیشن لیتی آ رہی ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ والدین کی محنت سے ہی ہے، کیونکہ اس ایج میں اتنی چھوٹی ایج میں بچہ خود تو اتنی محنت نہیں کر سکتا، اس کے والدین ہی اس کو محنت کرواتے ہیں. تو میرے خیال میں میرے والدین کا بہت زیادہ رول ہے، جنہوں نے شروع سے جب سے میں نے اپنی پڑھائی شروع کی تب سے انہوں نے یہ ایم رکھا میرا، اور مجھے یہ کہا کہ نہیں یہ پوزیشن اچیو کرنی ہے. ویری گڈ. جو یہاں تک پہنچی ہوں تو یہ مین سٹارٹ جو تھا، پہلی سیڑھی جو تھی وہ تو والدین نے ہی چڑھائی. ہاں یہ تو بات. بلندی. اچھا میں اپنے ابو کے بارے میں کچھ بتائیں. ہمارے ناظرین اس وقت آپ کو لاکھوں آنکھیں اس وقت دیکھ رہی ہیں، تو کیا اپنے ابو کے بارے میں کچھ بتائیں. میرے ابو بہت اچھے، بہت لونگ ہیں، بہت ہیلپنگ بھی ہیں. بہت زیادہ تو نہیں پڑھ سکے لیکن جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوا تو میں نے ہمیشہ ہیلپ ان سے لی. اور ان کا گڈ نیم؟ خواجہ ندیم. خواجہ ندیم صاحب. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بیسیکلی تو سرجیکل کا بزنس ہے لیکن ان کی اپنی میوزک شاپ ہے کنٹونمنٹ پلازا. ٹھیک ہے. جی موغل صاحب آپ کوئی کویشچن کرنا چاہیں اس کے بعد پھر میں. وہ یہ ہے کہ جو کویشچن آپ کر رہے ہیں نا یہ سبھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں جو ہے یہ تھوڑا پرٹیکولر جو ہے یہ ہونا چاہوں گا، اس لیے کہ ہم اس پروگرام کو گائیڈ لائن بھی بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اسی چیز کو جو ہے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں پرٹیکولرلی جو سوال آپ سے پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا کلاس روم میں کوئی خاص طریقہ کار تھا آپ کا کہ باقی اسٹوڈنٹ کی نسبت آپ کا کوئی نوٹس لینے کا خاص طریقہ تھا، ٹیچر کو توجہ دینے کا خاص طریقہ تھا، کوئی کویسچننگ ٹیکنیک تھی؟ وہ کون سی ایسی بات کلاس روم میں آپ کرتی تھی اور آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا رول ہے اس پورے پروسیس میں؟
میری کوشش ہوتی تھی کہ کلاس روم میں اٹینٹیو رہوں, جو بھی ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سنوں, اور کویسچننگ بھی میرا معمول تھا کہ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کو اسی وقت کلیئر کروں, بار بار پوچھو جب تک کہ وہ چیز آپ کے مائنڈ میں بالکل اچھے طریقے سے کلیئر نہ ہو جائے, اور اس کے بعد گھر جا کے روز کا کام روز ضرور کروں. اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ کلاس روم میں ہم اگر نوٹس لیں گے نا تو ہماری توجہ ٹیچر کی طرف نہیں رہے گی, اور بعض اسٹوڈنٹ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ساتھ ساتھ نوٹس لینے چاہیے. اس طرح ٹیچرز میں بھی دو رائے ہیں, کچھ ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ نوٹس لو, کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سنو. تو آپ کا ان 2 سالوں میں بیسیکلی جو ہے یہ کیا طریقہ کار رہا, کیونکہ میتھ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا جو ہے اس معاملے میں پریکٹس والا کام ہے. تو آپ کیا کلاس روم میں نوٹس لیا کرتی تھی جب ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے؟ لیکچر کے دوران تو یہی کوشش ہوتی تھی کہ لیکچر کو اٹینٹیولی سنا جائے. اس کے بعد اگر پہلے تو خود کوشش کرتی تھی لیکچر کو ریپیٹ کرنے کی, اگر کوئی مشکل آتی تھی, کوئی کویسچن سالو نہیں ہو رہا یا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس کے لیے ٹیچر سے ایکسٹرا ٹائم لے کے اس کو ریپیٹ کر لیا کرتی تھی جب تک کہ وہ خود سے نہ ہو جائے. نوٹس ہیلپ فل تو ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں پہلی کوشش آپ کو خود کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچا کہ آپ اس کو بار بار ریپیٹ کر سکو تو پھر آپ کو نوٹ سے ہیلپ ہونی چاہیے. اچھا, ایک اسٹوڈنٹ جب کلاس روم میں جو ہے یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کے دیگر لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز بھی ہوتے ہیں, وہاں اس کے جو ہیں یہ دوست بھی ہوتے ہیں, اور دوست کہتے ہیں کہ اچھے دوست جو ہوتے ہیں نا یہ بھی آپ کی کامیابی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. صحیح ہے. جیسے ڈاکٹر غزالہ موسیٰ ماہر تعلیم ہیں اور ماہر نفسیات ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ اچھے ساتھی اور کوشش اور دعا یہ 3 فیکٹرز ہیں میرے نزدیک جو کسی بھی فیلڈ میں آپ کو کامیاب کروا سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کا کوئی ایکسپیرینس کلاس روم میں کہ جہاں آپ کی کسی فرینڈ نے, بعض اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو پیئر ورک کرتے ہیں, بعض اسٹوڈنٹ گروپ ورک کرتے ہیں, ایکسچینج کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز, تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک فیکٹر بنتا ہے کل کو آپ کو جو ہے یہ پلان کرنے کا. تو کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ کا ہو؟ گروپ اسٹڈی بھی کرتے تھے ہم لوگ. ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ٹیچر کے پاس جانے سے پہلے ہم خود اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. پہلے تو پرسنلی خود سالو کرتے تھے, نہیں ہوا پھر فرینڈس گروپ وائز اسٹڈی کرتے تھے. اگر ایک گروپ میں بھی وہ نہیں ہوا, پوری کلاس میں کوئی ایک مسئلہ ایسا آ رہا ہے جو کسی سے بھی سالو نہیں ہو رہا, پھر ٹیچر سے ہیلپ لیتے تھے اس سلسلے میں. تو فرینڈس کا بھی بہت رول آتا ہے اس میں کہ یہاں بھی آپ یہی کہیں گے کہ کسی ایک فرینڈ کا نام نہیں کہ میں حق تلفی نہیں سب کا رول ہے. بالکل سب کا رول ہے, کوئی ایک اتنا زیادہ نہیں تھا کہ صرف اسی کا پارٹ ہو سکسیس میں. سب نے بہت ہیلپ کی, جہاں بھی ہیلپ کی ضرورت پڑی مجھے سب نے بہت مدد کی. کبھی نہ نہیں کی کسی نے کہ ہم اپنا پڑھ رہے ہیں تو تم اپنا کرو, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں. سب بہت ہیلپ فل رہے, اور یہ چیز بہت کاؤنٹ کرتی ہے اس سکسیس میں کہ کبھی کسی نے منع نہیں کیا مدد سے. ہمیشہ ہر جگہ جہاں پہ چاہے وہ اساتذہ ہوں, والدین ہوں یا دوست ہوں, سب نے ہمیشہ ہر پوائنٹ پہ مدد کی. اس میں کالج کا ماحول جو ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. جی بالکل کاؤنٹ کرتا ہے. کالج میں اگر اتنا ڈسپلن ہوگا, ایک فضا رہے گی ایسی, تو تبھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جب اتنی اسٹرکٹنیس ہوگی کہ آپ نے لیکچر ضرور اٹینڈ کرنا ہے, باہر نہیں گھومنا. اب کالج میں جا کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتنی ریسٹرکشن نہیں رہتی, ایک طرح سے آپ آزاد ہوتے ہیں, آپ کی مرضی ہے کلاس اٹینڈ کرو یا نہ کرو. اسکول میں تو آپ کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے لینی پڑتی ہے کلاس, لیکن کالج میں یہ ریسٹرکشن نہیں آتی. تو یہ آپ کے اپنے اوپر یا پھر آپ کے کالج ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مجبور کریں کہ آپ پڑھو. کالج کی فضا بھی ایسی ہی تھی, ڈسپلن تھا ایک, اور اسٹرکٹنیس تھی کہ آپ نے ہر لیکچر اٹینڈ کرنا ہے, آپ کی اٹینڈنس پوری ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر کبھی کوئی مجبوری میں چھوٹ جائے کلاس تو وہ ریپیٹ کرنے کے لیے بھی ٹیچرز ہمیشہ تیار رہتے تھے جب بھی فارغ ٹائم. اچھا مغل صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ جو گورنمنٹ جو کے ادارے ہیں, جو کالجز ہیں, ان کی بنسبت جو ہے یہ پرائیویٹ اداروں نے جو ہے وہ میدان مارا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جو ہے یہ ایک تو گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں اس معاملے میں. جیسا کہ ہم نے 1-2 پروگرام میں اس پہ بھی ڈیٹیل سے بالکل کی ہے, مجھے یاد آیا اس لیے میں نے بات کی کہ جب آپ جو ہے یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا.
جو پرائیویٹ ادارے ہیں اس معاملے میں وہ سال کے شروع میں کلیئر ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کرنا ہے, اتنی کلاسز تو ہر صورت میں ہوں گی. صحیح ہے. گورنمنٹ ادارے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل جو ہے انہیں کیا نوٹیفیکیشن آ جانا ہے کہ اب کلاسز جو ہیں یہ کب سے کب تک ہوں گی. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اعتماد نہیں رہتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمی عمل ہے یہ ایک بڑی ذمہ داری کا عمل ہے. اس کے ساتھ جب کھلواڑ ہوگا, اس کے ساتھ جب کوئی کھیل کرے گا, اس کے ساتھ کوئی مذاق کرے گا, تو پھر جو ہے وہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے یہ فیل ہو جائے گا. تو اس معاملے میں خوش قسمتی اس بات کی ہے کہ اگر پرائیویٹ اداروں کے ہاتھ میں یہ چیز جا رہی ہے تو پرائیویٹ اداروں نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو, اپنے رول کو پورا کیا ہے. صحیح. اور انہوں نے بھی پروو کیا ہے کہ اگر ہم اس میدان میں اترے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے میٹرک کے رزلٹ کو پوری طرح اس کا آپریشن کیا تھا, پورا انالیسس کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ میٹرک کے رزلٹ میں غالباً 3 سکول تھے جو گورنمنٹ تھے, باقی سارے کے سارے سٹی سے سیالکوٹ میں سے وہ سکول تھے جو پرائیویٹ تھے. ایسا ہی ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات جو ہے یہ اور پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک اسٹوڈنٹ کالج میں لیکچر لے لیتا ہے, اس کے بعد اس نے گھر جانا ہوتا ہے, ایک بڑا اہم جو فیکٹر ہے وہ آپ کا گھر ہے, جہاں پر آپ کو ایک پرسکون ماحول چاہیے, جہاں پر آپ کو پریکٹس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے. تو اس میں آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ کوشش ہوتی تھی کہ گھر جا کے پہلے تو تھوڑا ریسٹ کر لوں تاکہ مینٹلی پریپیئر رہوں آگے دوبارہ پڑھنے کے لیے, اور اس کے بعد کوشش ہوتی تھی کہ روز کا جتنا بھی پڑھا ہے ہر سبجیکٹ کا اس کو ریپیٹ ضرور کر سکوں. ٹھیک. پھر چاہے اس میں جتنا مرضی ٹائم لگے, لیکن یہ کوشش ہوتی تھی کہ ایک دفعہ کم سے کم اس کو ریپیٹ کر لوں. اگر کوئی زیادہ مشکل ہو تو اس کو اور زیادہ دفعہ. اچھا, میں ویسے عام روٹین میں آپ کتنے گھنٹے جو ہے وہ پڑھتی رہی ہیں؟ ٹائم کبھی اس طرح کاؤنٹ نہیں کیا, بس یہی کوشش ہوتی تھی کہ جتنا ٹائم مل سکتا ہے کہ آپ جتنا پریشر اپنے مائنڈ پہ ڈال سکتے ہیں. اوور برڈن نہیں کیا کبھی پیپرز کے علاوہ. یہ عموماً ایسے ہوا ہے نا کہ کسی نے کہا جی میں 18 گھنٹے پڑھتا رہا ہوں, کسی نے کہا میں 16 گھنٹے پڑھتا رہا ہوں, تو تب میں نے پوزیشن لی ہے. کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوا؟ شاید سامنے گھڑی رکھ کے پڑھتے ہیں کہ 18 گھنٹے سے 1 منٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے ایسا کبھی نہیں کیا, بس یہ کوشش ہوتی تھی کہ جتنا کام ملا ہے اسے کمپلیٹ کر سکوں. ٹھیک ہے. چاہے اس میں پھر 18 گھنٹے لگیں یا 20 لگیں, اس چیز کو کبھی کاؤنٹ نہیں. ویسے آپ نے کچھ اندازہ کیا کہ کتنے گھنٹے جو ہے وہ لازمی آپ نے ٹائم دینا ہے؟ کبھی اس طرح نہیں کیا. کالج ٹائمنگ کے بعد اگر آپ گھر کا دیکھیں تو میرا خیال ہے 5 سے 6 گھنٹے تو مسٹ ہیں. اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے, اس سے کم بھی. اچھا, تعلیم کے علاوہ گھر کے کاموں میں بھی آپ کی دلچسپی رہی یا نہیں؟ تھوڑی بہت زیادہ نہیں, کیونکہ مین فوکس گھر والوں نے بھی ہمیشہ تعلیم پہ رکھا. اچھا. کبھی اتنا پریشرائز نہیں کیا کہ نہیں ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرو. ویسے کچھ بنا لیتی ہے کہ نہیں کھانے پینے والی چیز؟ بنا لیتی ہوں تھوڑا بہت, اپنے لیے ضرورت پڑے تو بنا لیتی ہوں. اچھا, اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ بی ایس سی ظاہر ہے کہ یہ ایک پرٹیکولرلی جو ہے یہ چیز ہو جاتی ہے, یہاں پر آپ پرٹیکولر ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے فزکس پڑھنی ہے اور آپ نے میتھمیٹکس پڑھنا ہے. میتھمیٹکس کے متعلق عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکوں کا سبجیکٹ ہے, تو یہ آپ ادھر کدھر جو ہے یہ آدمی نکلی؟ میرا نہیں خیال کہ کسی سبجیکٹ کو آپ کو ایک خاص جنس سے منسلک کرنا چاہیے کہ یہ صرف لڑکے ہی پڑھ سکتے ہیں. آج کل جو دور چل رہا ہے تو اس میں تو لڑکے لڑکیاں شانہ بشانہ ہی چل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ, بلکہ لڑکیاں اس بار جو رزلٹ آیا ہے ہر لیول پہ لڑکیوں کی پوزیشن زیادہ آئی ہیں لڑکوں کی نسبت, بلکہ کافی سالوں سے ایسے ہو رہا ہے. ہاں جی, تو میرا نہیں خیال کہ کسی سبجیکٹ کو آپ کو یوں لنک کرنا چاہیے کہ نہیں یہ صرف لڑکے ہی پڑھ سکتے ہیں, لڑکیاں نہیں کر سکتی. اب یہ ٹرینڈ چینج. اکثر و بیشتر یہ والی بات کہی جاتی ہے کہ ایک طالب علم تب تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ٹیوشن نہ پڑھے, جبکہ آپ کے سلسلے میں تو بالکل ہی جو ہے یہ ہمیں ایک اپوزٹ نظر جو ہے یہ مل رہی ہے کہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے تو غالباً ٹیوشن پڑھی ہی نہیں ہے جی. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ میرے خیال میں ٹیوشن مجبوری ہے, ضرورت نہیں. اگر ایک طالب علم کو اتنے اچھے اساتذہ ملتے ہیں, اتنی سپورٹیو ٹیچرز ملتے ہیں, تو پھر اسے ٹیوشن یا اکیڈمی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. اگر وہ خود اتنا اچھا ہے, کالج میں پراپرلی کلاسز اٹینڈ کر رہا ہے, ٹیچرز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر کسی ایکسٹرا کلاس کی ضرورت نہیں رہتی. یہ صرف اس جگہ پہ آتی ہے جہاں آپ کے ٹیچرز آپ کو پراپر اٹینشن نہیں دے سکتے, یا کلاس میں کوانٹٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہر بچے کو پراپر اٹینشن نہیں مل رہی, تو پھر ایکسٹرا کوچنگ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کالج کا یہ جو آپ نے بھی بتایا ہے کہ کالج میں ہی اگر اساتذہ یہ محنت کروائیں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی.
ہمارے لیکن یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسا بہت کم ہوا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کن کن اداروں میں جو ہے وہ پڑھتی رہی ہیں, تو ان کا جو ہے وہ کیسا ماحول آپ کو لگا؟ میں نے میٹرک کیا ہے سٹی پبلک اسکول سے, ایف ایس سی گورنمنٹ ڈگری کالج سے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بی ایس سی لیڈرشپ کالج سے. ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ ایف ایس سی میں ہی تھا, کیونکہ مین وجہ میرے خیال میں اس کی یہ ہے کہ سیالکوٹ میں اتنے تعلیمی ادارے ہیں. ٹھیک ہے. سیالکوٹ کی آبادی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اب لوگوں میں یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں, اس حساب سے تعلیمی ادارے کم ہیں اور ہاں یہ تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. 34 لاکھ کی آبادی ہے سیالکوٹ. ٹیچرس کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں رہتا کہ وہ ہر بچے کو اتنی اٹینشن دے سکے. پھر ان کا مین فوکس وہ بچے ہو جاتے ہیں جو پڑھائی میں زیادہ اچھے ہیں یا بہت زیادہ ریگولر ہیں. باقی جو تھوڑے ایوریج اسٹوڈنٹس یا تھوڑے ڈل اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, حالانکہ انہیں اٹینشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اچھا میم, آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 3 بہنیں ہیں اور 1 بھائی. اچھا, دوسرے پڑھنے میں کیسے ہیں؟ سب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اچھے ہیں. اور کون کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میری بڑی سسٹر جو ہے وہ ایم اے اسلامیات کر رہی ہیں, اچھا, فائنل سیمسٹر ہے ان کا. اور مجھ سے جو چھوٹی ہے وہ بی اے میں ہے, بھائی میٹرک میں ہے, اور سب سے چھوٹی بہن 6th کلاس میں. ماشاءاللہ. میں ایک بات بتائیے گا کہ عام طور پر ہم ایجوکیشنل نظریات کو جب پڑھتے ہیں نا, تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا کانفیڈنس جو ہوتا ہے, یہ اور نمبرز, ان کا آپس میں کچھ جو ہے یہ لنک ہے. موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کانفیڈنس ہے, یعنی اگر آپ ڈبیٹر ہیں, آپ بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں, تو چانسز ہیں کہ آپ کے نمبرز بھی آئیں گے. تو آپ کے ساتھ کیا ہوا, کانفیڈنس پہلے آیا کہ نمبرز پہلے آ گئے؟ میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ نمبرز پہلے آئے, کانفیڈنس بعد میں آیا. میں کبھی بھی بہت اچھی ڈبیٹر نہیں رہی. ٹھیک ہے. لوگوں کو فیس کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل رہا ہے, لیکن اب اس لیول پہ آ کے تھوڑا بہت کانفیڈنس گروم ہوا, اور باقی جو تھوڑی بہت کمی تھی وہ نمبرز نے پوری کر. اچھا, یہ ایک چیز ہے کہ جو عموماً پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں نا, وہ سوشل معاملات میں بڑے گئے گزرے ہوتے ہیں. یعنی کتابی جو بندہ ہوتا ہے اسے عموماً رشتہ داریوں کا اور دیگر معاملات کا کچھ کم ہی جو ہے یہ پتہ ہوتا ہے, اس کی انٹرسٹ نہیں ہوتی. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی کم رہی ہیں, کہ یا آپ نے ایک بیلنس برقرار رکھا کہ بھئی ادھر بھی ٹائم دینا ہے اور ادھر بھی دینا ہے؟ سوشل ایکٹیویٹیز کچھ کم رہی, مطلب باقی فیملی ممبرس کی نسبت کچھ کم تھی, کیونکہ ظاہر ہے سبجیکٹس ایسے تھے کہ ان کو زیادہ ٹائم کی ضرورت تھی. تو فارغ جو ٹائم ملا, کوشش ہوتی ہے اگر آپ فرینڈس کا, دوستوں کا حلقہ دیکھیں تو وہ بہت وسیع ہوگا, یا کالج میں کالج لیول پہ آ کے ہر شخص ہر کوئی جانتا ہے, چاہے وہ میرا کلاس فیلو میری کوئی ہے یا نہیں, سب ٹیچرس, سب کالج فیلو سب جانتے ہیں. تو تھوڑا کم ٹائم دیا نسبتاً اپنے فیملی ممبرس کی نسبت, لیکن بہت کم بھی نہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ صرف نصابی کتابیں پڑھتی نہیں ہیں, یا نصاب سے ہٹ کے بھی کبھی کسی چیز کو آپ نے ٹچ کیا؟ نہیں, فارغ ٹائم جب ملتا تھا ایگزامس کے بعد, اگر کچھ ٹائم ملتا ہے یا چھٹیاں ہیں, کوئی کالج کا اتنا کام نہیں, تو پھر ہر قسم کی بکس. کوئی خاص پرٹیکولر شاعری یا نثر, کوئی خاص رائٹر؟ شاعری کا اتنا نہیں, رائٹر میں بھی کوئی ایک پرٹیکولر نہیں, بس کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ایسی بک پڑھوں جس میں کوئی سبق ہو. کسی نے متاثر کیا ہو؟ طارق اسماعیل صاحب. اچھا, ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. وہ میرے بھی باس ہیں جی, نوائے وقت میں لکھتے ہیں وہ, اور ہمارے باس ہیں, وہ بڑے اچھے ہیں, بڑا اچھا تعلق ہے ہمارا ان کا. زیادہ جب یہ ناولس یا بکس وغیرہ پڑھنی شروع کی تھی تو ان کی بکس سے شروع کی. جی ماشاء اللہ, بہت بہت اچھا لکھتی ہیں. اس وقت نوائے وقت میں سنڈے میگزین کے انچارج بھی ہیں وہ, اور بہت کوآپریٹیو ہے. میں ابھی کل بھی گیا ہوا تھا, تو یقین کریں کہ بڑی محبت سے وہ پیش آتے ہیں. اچھا مہوش, ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے بتایا کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی پوزیشن آئی ہے تو آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا, اور عجیب سے آپ کے جو ہے وہ خوشی کے لمحات تھے. تو یہ بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں جب آپ کو بلایا گیا, کال کیا گیا, تو وہاں کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو, وہ سننا چاہتے ہیں کہ وہاں کیا جو ہے آپ کو دیکھنے میں ملا, کیسے آپ نے وہ جو تقریب جو ہے وہ اٹینڈ کی. پنجاب یونیورسٹی میں جو یہ ریزلٹ ڈکلیریشن تھی, اس میں
वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को कॉल की गई, उन्होंने पर्सनली हमें सर्टिफिकेट्स दिए, मार्कशीट्स दी, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आगे जो हम कर चुके हैं उसके लिए तो उन्होंने मुबारक दी ही, लेकिन आगे के लिए भी बहुत सी राहें खोली हमारे लिए। फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी उन्होंने सपोर्ट किया कि अगर आप फ़ॉरेन किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। इसके अलावा फाइनेंशियली भी उन्होंने प्राइजेस दिए, सबको दिए हैं पोजीशन होल्डर्स। अच्छा, मैं समझता हूँ मुग़ल साहब वज़ीर आला पंजाब जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सूबे में बड़े ज़बरदस्त वज़ीर आला के तौर पर सामने आए हैं, और पहले भी जब ये रहे हैं और उन्होंने बड़े इनकलाबी किस्म की जो है वो इक़दामात किए हैं, और अब भी जब ये वज़ीर आला बने हैं तो मैंने देखा है कि माशाअल्लाह, बल्कि आपने भी सब ने देखा है कि हर शोबे में ये बज़ाते खुद जाके वो मामलात की छानबीन करती हैं, देखते हैं क्या क्या करने वाला है, और तालीमी मैदान में तो मैं समझता हूँ उन्होंने कमाल कर दिया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को जो है वो बुलाया। अच्छा माविश, आपने बताया कि अभी कल ही आप लाहौर से वापस आए हैं, तो कल क्या मसरूफियात थी जब लाहौर में आप गए, क्यों आपको बुलाया गया था? कल हमें सीएम की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से एक सेरेमनी के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए हमें माशाल्लाह माशाल्लाह इंटर के सब स्टूडेंट्स और ये डिग्री लेवल के सब स्टूडेंट्स को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया सीएम हाउस लाहौर में। ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स, मेरिट सर्टिफिकेट्स दिए गए हर बोर्ड और हर यूनिवर्सिटी के टॉपर्स को अलग-अलग मेरिट सर्टिफिकेट्स दिए गए, और इसके बाद अफ्तार डिनर था सीएम की तरफ से। वो सारा टाइम वही रहे, जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स थी वो सुनी उन्होंने, जितना वो मदद कर सकते थे वो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मैं इस जो भी आपके मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए। उन्होंने स्टूडेंट्स को माली तौर पे क्या सपोर्ट दी है? इंटर में तो टॉप 3 पोजीशंस वालों को 2-2 लाख चेक मिले उनको, और डिग्री लेवल पे फर्स्ट पोजीशन के लिए 3 लाख था, सेकंड के लिए 2 लाख था, और थर्ड के लिए 2.25 लाख। इसका मतलब आपके लिए 3 लाख रुपया अनाउंस हुआ है, माशाल्लाह। बड़ी मुबारकबाद आपको हमारी तरफ से, जनाब जुल्फ़िकार साहब की तरफ से भी। ये जो हम प्रोग्राम करते हैं सिलसिलावार, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये बताएं, ये जो तरफ से जो है ये कुछ बात चल रही थी हमारी कि अपने कॉलेज ने भी तो जो है ये कॉलेजेस ने अपने कॉलेज ने क्या किया आपके लिए? लीडरशिप कॉलेज ने भी अनाउंस किया हुआ पोजीशन होल्डर्स, अगर आप बोर्ड लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल में पोजीशन लेंगे तो उसके लिए कैश प्राइजेस भी हैं, और अगर आप पूरे बोर्ड या यूनिवर्सिटी में पोजीशन लेते हैं तो फर्स्ट पोजीशन के लिए गाड़ी का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहर साहब, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त अब करीब आ रहा है ख़त्म होने का, तो कोई बात जो आप करना चाहें, उसके बाद फिर मैं भी आखिरी सवाल करना चाहता हूँ इनसे, आपकी बात करना है। ये तालीमी हवाले से ये कहना चाहूँगा कि आप ना एक तो अपनी जो स्ट्रेटेजी थी, जो आपके ख्याल में जो आपकी पर्टिकुलर थी, एक तो आप वो जो है ये स्टूडेंट्स के ज़रिए स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। दूसरे नंबर पर आप उनके लिए एक मैसेज जो है वो दें, ताकि उनके लिए आने वाले वक्त में ये एक रहनुमा निशान के तौर पर जो है ये याद रखा है। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि कोशिश करें, शुरू से अपना एक एम रखें। मैट्रिक लेवल जो एक बेस है, बुनियाद है आपके एजुकेशनल करियर की, उसको उसमें अपना एक एम रखें कि आपने आगे क्या पढ़ना है, क्या बनना है, और बहुत मेहनत करें अपने एम को सामने रखते हुए उसे अचीव करने के लिए, और उसके बाद अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अपनी नीयत साफ़ रखें और भरोसा रखें अल्लाह ताला पे। वो कभी भी मेहनत करने वाले का साथ नहीं छोड़ता। सही। बस ये सोचें कि अगर अभी कुछ नहीं मिला तो यकीनन अल्लाह ताला ने इससे बहुत बेहतर सोचा होगा। ठीक ठीक ठीक। तो कभी मायूस ना हो, अल्लाह ताला की रहमत से वो हमेशा अपने बंदों को बहुत नवाजने वाला है। वो यकीनन जब सही मौका होगा तो वो आपको ज़रूर नवाजेगा। स्टूडेंट्स बस मेहनत करें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें, दुआ करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उन सबको भी कामयाब। नाज़रीन, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाली सियालकोट की ज़हीन और बासलाही तालबा माविश नदीम की जो है वो गुफ्तगू सुनी। उन्होंने हमारे सवालात के बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिए, और उन तलबा और तालबात को जो कि अपनी तालीम जो है उसको जारी रखे हुए हैं, उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, और किस तरीके से वो मेहनत करके तो अपने शहर और तालीमी इदारों और मुल्क का नाम
روشن کر سکتے ہیں. انہوں نے بڑی ہی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. مابش آپ کا جو ہے وہ دلی طور پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب ذوالفقار مغل صاحب کی طرف سے بھی, سیالکوٹ ٹیلی ویژن کی طرف سے بھی اور پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور فیوچر میں آپ کے لیے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے میدان جو ہیں ان میں نمایاں کامیابی بھی دے, اور آپ کو آپ کے دل میں جو ہے جو ایک ارادہ ہے کچھ کرنے کا, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ پورا کرے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہماری اس دعا پہ جتنے لوگ سن رہے ہیں آج کل رمضان شریف, ہاں جی سب لوگ جو ہے وہ شامل ہیں اس دعا میں. کہنا کسی کے لیے بھی مشکل ہے. تو ناظرین بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں نے اتنے لوگوں تک میرے نظریات پہنچائے, مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس پروگرام میں آ سکوں اور اپنے نظریات شیئر کر سکوں باقی لوگوں کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. ناظرین اب وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, تو حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ کا اپنا چینل ایس ٹی وی, آپ کی امنگوں کا ترجمان ایس ٹی وی پیش کرتا ہے آپ کے لیے پروگرام میرے شہر میں. اس میں شامل ہیں ہفتہ بھر کی تقریبات, جھلکیاں اور آپ کی خوبصورت رائے. تو دیکھنا نہ بھولیں ہر سوموار شام 7 بجے ایس ٹی وی پر میرے شہر میرے شہر میں. میرے شہر. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل. ناظرین آج آپ گفتگو سن رہے ہیں ہمارے ماہر جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب. ناظرین آج کے اس پروگرام میں جن اداروں نے ہمارے ساتھ اسپانسر کیا ہے ان کے نام کچھ یوں ہیں. رنگ پورہ میں انگلش میڈیم کا بانی ادارہ ایزی گرامر اسکول رنگ پورہ سیالکوٹ, اور ناظرین اس ادارے کے پرنسپل معروف ماہر تعلیم جناب عامر یوسف بٹ صاحب ہیں. اور ناظرین ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ. ناظرین حمزہ غوث میں یہ ایک واحد تعلیمی ادارہ ہے جو کہ طالب علموں میں جو ہے وہ جو چھپی صلاحیتیں ہیں ان کو جو ہے نکھارنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ, اور اس ادارے کے ایم ڈی ہیں جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ شریک گفتگو بھی ہیں. تو ذوالفقار مغل صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ طلباء جو ہیں اور طالبات ماشاءاللہ انہوں نے بہت سی پوزیشنیں جو ہیں وہ لی ہیں پنجاب یونیورسٹی سے بھی, اور بورڈ میں انہوں نے ایک نمایاں جو ہے وہ ایک مقام حاصل کیا ہے اور اپنے اپنے اداروں اور شہر کا نام ملکی لیول پہ انہوں نے روشن کیا ہے. تو یہ جو ہمارے پوزیشن ہولڈر ہیں انہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اشفاق صاحب, جب کوئی بندہ کوئی کام کر لیتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس نے کیا اس کام کو پہلے سے ٹارگٹ کیا ہوا تھا یا ایسا نہیں, نیچرلی قدرتی طور پر اس کے اندر ایک ایسا ڈسپلن تھا کہ وہ اس ڈسپلن کو مسلسل اختیار کرتا رہا, اور اس ڈسپلن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اسے جو ہے یہ رزلٹ ملا. اب یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ایک بندے نے پہلے سے ٹارگٹ کیا, اس نے اس کے لیے جدوجہد کی, محنت کی, اور اس چیز سے کم کسی چیز پر وہ راضی ہی نہیں ہوا. ایک دفعہ اگر اس کے مارکس نہیں آئے, پوزیشن نہیں آئی, تو اس نے دوسری دفعہ کوشش کی, دوسری دفعہ نہیں آئی تو تیسری دفعہ, یعنی جب تک پوزیشن نہیں آئی تب تک اس نے اس چیز کو جو ہے یہ چھوڑا نہیں. ٹھیک ہے. ابھی ماوش کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ والی بات کی کہ میرے ذہن میں ایک ایم تو تھا لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہونا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے جو بات مجھے نظر آئی ہے, اگر میں گہرائی میں جا کر ایک ماہر تعلیم کی نظر سے دیکھوں تو وہ یہ ہے کہ ماوش کے ذہن میں ٹارگٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں تھا لیکن ڈسپلن بہت کلیئر تھا. ٹھیک ہے. اور ڈسپلن یہ تھا کہ وہ جب ایک کمرہ جماعت میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اپنے اساتذہ کو پوری توجہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے. تاریخ اسلام سے ایک واقعہ میرے ذہن میں جو ہے اسٹرائک آؤٹ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
مدینے میں کچھ شور جو ہے یہ سنا کہ جو ہے یہ ارد گرد جو فوجی ہیں ان کی کچھ ٹریننگز ہو رہی ہیں. اس وقت ایران کا محاذ کھلا ہوا تھا. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو اس وقت خلیفہ تھے کہ بھئی یہ شور شرابہ کس چیز کا ہے. تو انہوں نے کہا جی ایک محاذ ہے جس میں جو ہے یہ ظاہر ہے ہم ٹریننگ کر رہے ہیں لوگوں کی, تو ٹریننگ میں ٹیچرز پڑھاتے بھی ہیں, بعض اوقات جو ہے یہ شور بھی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ پڑھانے اور پڑھنے میں صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہے توجہ. زبردست بات. استاد کی توجہ ہو اسٹوڈنٹ کی طرف اور اسٹوڈنٹ کی توجہ ہو استاد کی طرف تو کام اتنا تیزی سے ہوتا ہے اور اتنے کم وقت میں ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ اس کو کسی اور چیز کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. صحیح. مجھے ماوش کی باتوں میں جو بات سب سے اچھی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے اساتذہ کو کلاس روم میں بہت توجہ سے سنا. صحیح. دوسری بات, توجہ سے سننے کے بعد اس کی ریپیٹیشن جو گھر میں آ کے کی گئی, جب اسی چیز کو گھر میں آ کے ریپیٹ کیا گیا تو وہ جو کلاس میں بیٹھ کے امیج جو ہے یہ اتنا کلیئر نہیں تھا, اب وہ مزید کلیئر ہوا. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے ان کی گفتگو میں رہی ہے وہ یہ ہے کہ کنٹینیوٹی ہے. صحیح. آپ کو ایک تسلسل نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ایک خاص ٹائم ٹیبل نہیں بنایا کہ میں نے اتنا ہی پڑھ کے اٹھنا ہے اور سامنے گھڑی بھی نہیں کوئی رکھی ہے, کوئی گھڑی نہیں رکھی بلکہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے جو ہے جب جو میرے اساتذہ نے مجھے اسائنمنٹ دی کہ بھئی اتنا کام کرنا ہے آپ, جب تک وہ کام ختم نہیں ہوا اس وقت تک میں نے جو ہے یہ اس کام کو چھوڑا نہیں. اس کو کہتے ہیں مداومت. یعنی جب آپ کسی کام کو ایک ترتیب سے اس طرح کرتے رہتے ہیں کہ وہ کام آپ کی روح اور جسم کا حصہ بن جاتا ہے, حتیٰ کہ آپ اس کے خلاف بھی کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے. صحیح. یعنی جو ہے یہ ماوش کی گفتگو سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر وہ کسی دن نہ پڑھنا چاہیں, انہیں کوئی روکنا چاہے اگر بھائی آج چھوڑ دو, آج اور پڑھ, بندہ روز ہی پڑھتا ہے نا, آج چھٹی کر لو, آج نہیں پڑھتے ہیں, آج بڑا اچھا موسم ہے, تو میرا خیال ہے کہ ماوش کا کہنا یہی ہے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے. صحیح. کیوں؟ انہوں نے کنٹینیوٹی کر کے اپنے اوپر اس ڈسپلن کو لاگو کیا. تو جو اسٹوڈنٹ بھی یہ کام کرنا چاہتا ہے اسے یہ والا کام بھی کرنا ہوگا کہ اسے ایک ڈسپلن کو بھی اپنے اوپر جو ہے یہ لاگو کرنا ہوگا. ٹھیک. تیسری اور ایک بڑی ہی جو ہے یہ بنیادی بات وہ ہے عزم. جب آپ کا یقین اور عزم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے, صحیح, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر خیبی مدد بھی آتی ہے. تو آپ ان کی گفتگو کو آپ نے غور سے سنا, اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پوری ڈٹرمینیشن سے یہ والی بات کہی کہ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا. وہ کہتے ہیں کہ عزم راسخ ہو تو دیتی ہے صدا خود منزل, حوصلہ ہو تو کوئی راہ بھی دشوار نہیں. تو مجھے امید ہے صحیح کہ جو آپ نے شعر کہا, اس شعر کی جو ہے یہ عملی تصویر بالکل بالکل خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے جو بچے ہیں اب وہ اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں اور اپنی پہچان لوگوں کو کروا رہے ہیں. اقبال کا جو پیغام ہے, جو خودی کا پیغام ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو یہ جو بات ہے کہ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو جان جاتے ہیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ میں نے اپنے اساتذہ سے مدد مانگی تو انہوں نے مجھے دی. صحیح. بھائی مانگی تو دی نا, سوال تو مانگنا ہے, ابتدا تو مانگنے سے ہوئی. اگر آپ مانگتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ صحیح. یعنی خیال آپ کے یہاں وارد ہونا ہے, یہاں سے خیال نے آگے جا کے آپ کو جو ہے یہ ایک منزل کی طرف لے کے جانا. صحیح. اگر آپ کے خیال کے مطابق آپ کے حالات نہیں ہوں گے تو پھر یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی نمایاں کارنامہ کبھی بھی سارا انجام نہیں دے سکتے. بڑے بڑے خیالات جو ہے یہ سوچیں اور دیکھیں, بڑے بڑے خواب دیکھیں اور ان کی تعبیر کو جاننے کے لیے جاگیں, زیادہ سے زیادہ جاگیں, زیادہ سے زیادہ کام کریں. یہ ہے جو ان کی گفتگو میں مجھے نظر آیا, اور یہ وہی باتیں ہیں جو آپ دنیا کے کسی بھی پوزیشن ہولڈر سے, دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان سے پوچھیں گے تو آپ کو یہی کہے گا کہ میں نے جو عزم کیا میں نے اس کے لیے جدوجہد کی,
میرے ساتھ لوگوں نے کوآپریشن کیا. اچھا اس میں یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے, جب بھی آپ پر کوئی حالات وارد ہوتے ہیں تو آپ کا ردی عمل ہے جو پروو کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اسے زندگی میں مشکلات نہیں آتی ہوں گی, اسے ناکامیاں نہیں ملتی ہوں گی. ابھی مابش نے کہا کہ انہوں نے میٹرک میں پوزیشن حاصل نہیں کی, انہوں نے انٹر میں پوزیشن حاصل نہیں کی. اگر یہ جو ہے یہ منفی ذہنیت رکھتی ہوتی تو ان کے ذہن میں یہ والی بات آ جانی تھی کہ میں شاید پوزیشن لے ہی نہیں سکتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ والی بات دیکھی کہ اگر میری اس دفعہ پوزیشن نہیں آئی تو شاید وہ موقع ابھی دور ہے, شاید میں ابھی اس قابل نہیں ہوئی ہوں, اور پھر جب میں اس قابل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیا. اس لیے میں تمام نوجوان دوستوں کو, اپنی تمام بیٹیوں کو, اپنے تمام بیٹوں کو یہ بات عرض کروں گا کہ آج اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے یہ عمل میں ڈال رہے ہیں تو پھر کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے طے کیا ہو کامیابی اسی شکل میں آپ کو ملے. ہو سکتا ہے کامیابی کسی اور شکل میں ملے, ہو سکتا ہے اس ٹینور کے اندر نہ ملے جو ٹینور آپ نے سوچی ہو. اس میں مور صاحب ایک یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ضروری یہ نہیں کہ جو بچہ جو ہے وہ پوزیشن لیتا ہے وہ آگے بھی لے گا, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر ایک بچے نے پوزیشن نہیں لی لیکن وہ ٹاپ کر گیا ہے اور اس طرح ٹاپ کیا ہے کہ یونیورسٹی کے سابقہ ریکارڈ بھی اس نے توڑ دیے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ارادہ اور عزم جو آپ نے بھی بات کی ہے میرا خیال ہے یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے. اور دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ہم جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے ابراہم لنکن کی زندگی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ وہ کتنی دفعہ کتنی سی چیزوں میں ناکام ہوا, کتنی دفعہ کتنی سی چیزوں میں اسے ناکامی ہوئی. تو ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کامیابی آپ کو ملنی نہیں ہے. ناکامی کا مطلب ہے کہ کامیابی جو ہے وہ کسی ایک خاص سطح پر جا کے آپ کو ملنی. بالکل ٹھیک ہے. تو ماوش کی بات سے ایک چیز اور ہمیں جو ہے وہ سامنے آتی ہے, وہ ہے والدین کا کردار. دیکھیے جب ماوش کہہ رہی ہے کہ میرے جو والدین ہیں ان کا میرے ساتھ کوآپریشن رہا, اور میں نے وہ سوال جان بوجھ کے پوچھا تھا کہ جن لوگوں کی پوزیشنز آتی ہیں عموماً ان کی جو سوشل لائف ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ نکر میں لگ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں نے بہت کچھ چھوڑا, لیکن جب میری اسائنمنٹ ہوتی تھی تو کوئی اگر سوشل ایکٹیویٹی آتی تھی تو میں اس کو چھوڑ دیتی. اور یہی ہے کامیاب انسان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کہ آپ نے پرائرٹیز جو ہیں ان میں درجہ بندی کرنی ہے. درجہ بندی کرنی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی اس وقت اس چیز کو توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے اور آج جو ہے وہ میری ترجیحات میں نمبر 1 پہ جو ہے یہ میری وہ اسائنمنٹ ہے جو میرے اساتذہ نے مجھے تفویض کی ہے, تو جب تک وہ پوری نہیں ہوتی تب تک تو نہ آپ کو نیند آنی چاہیے, تب تک تو نہ آپ کو کوئی ضروری کام ہونا چاہیے, تب تک تو آپ کو جو ہے یہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل وہ حالات ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ جب میرے پیپرز جو ہے یہ نہیں ہوتے تھے تو میں ان دنوں کتابیں بھی پڑھتی تھی, میں نے طارق اسماعیل ساگر کو پڑھا, پھر انہوں نے کہا کہ میں ان دنوں جو ہے یہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی شریک ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ترجیحات کا قانون سامنے آ گیا کہ آپ کی ترجیح نمبر 1 کیا ہے, ترجیح نمبر 2 کیا ہے. پیپرز ہو گئے, اٹ مین کہ تعلیم اب ترجیح نمبر 1 وقتی طور پر نہیں رہی, اب دیگر چیزیں اس کی جگہ پر آ گئی, سوشل ایکٹیویٹیز آ گئی, مطالعہ آ گیا, ٹھیک ہے, والدین کی خدمت آ گئی. جیسا کہ وہ آف دی ریکارڈ جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس کے والد صاحب بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ یہ والدین کی خدمت کا بھی خیال رکھتی ہے, دعائیں بھی لیتی ہے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیے بعض اوقات آپ کی محنت پیچھے رہ جاتی ہے, دعائیں آگے نکل جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے. تو یہ تو ہے, اس لیے آپ اس فیکٹر کو بھی جو ہے یہ نگیٹ نہیں کر سکتے. اور مجھے سب سے زیادہ جس بات کی خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر حکومتی سطح پر یہ ایک بہت ہی مثبت قدم اٹھایا گیا ہے کہ نمبر 1 پر جب جو ہے یہ رزلٹ آیا تو ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہ وزیر اعلیٰ مری لے گئے, وہاں باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا, بہت بڑی بات, وہاں ضیافت دی گئی انہیں. بہت بہت اہم قدم ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کی قدر کرنا آ گیا. ایک پازیٹیو رجحان جو ہے اس سے وہ بالکل. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سٹارز تو یہ ہیں, یہ لوگ ہیں جو سٹارز ہیں, زبردست. ان لوگوں کو جو ہے یہ ہمیں بلانا چاہیے اور ان لوگوں کے سے جو ہے یہ ہمیں رائے لینا چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب کسی پروگرام میں
کسی گانے بجانے والے کو بلایا جاتا ہے اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سپر سٹار ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سپر سٹار کیسے ہے, کس چیز کا سپر سٹار ہے. دیکھیے سپر سٹار وہ ہوتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو پہچان کے اپنی صلاحیتوں کے مطابق کوئی کارنامہ ایسا سر انجام کر کے دکھاتا ہے جو ملک و قوم کے لیے کل کو جو ہے یہ سرمایہ حیات بننا ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ ہماری بیٹی ہیں, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج یہ بی ایس سی کر گئی ہیں, کل کو یہ ایم ایس سی میں جائیں گی اور آگے ان کے لیے ظاہر ہے. ابھی وہ جو ہے یہ فرما رہی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ جو میرے اندر کانفیڈنس ہے وہ نمبرز آنے کے بعد بلڈ ہوا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفیڈنس یہاں ختم ہو جائے گا؟ نہیں, کانفیڈنس کی خوبی ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد ملٹی پلائی ہوتا ہے. صحیح ہے, یہ ڈبل نہیں ہوتا. صحیح, یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. یعنی جو پچھلا ہے اگلا جب آئے گا تو اس سے یہ ضرب کھائے گا, اور یہ اس حوالے سے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک وقت پہ انسان ستاروں پہ کمند ڈالنا جو ہے یہ شروع کر دیتا ہے, اور باقاعدہ ستارے اس کی گرد راہ بنتے ہیں. اور یہ قدیم زمانے میں بھی تاریخوں میں ہمارے سامنے آتا رہا ہے اور ابھی بھی موجود ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں. میں بڑی خوشی سے یہ بات جو ہے یہ کہوں گا کہ میں اس پروگرام کے بعد اس حد تک انرجیٹک ہوا ہوں کہ مجھے بھی ایک نئی جو ہے یہ تازگی ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہمارے شہر میں جو علم کا ایک کہہ لیں کہ باب بند ہو چکا تھا. کسی بڑے جو ہے یہ تنزیہ کرنے والے نے ایک دفعہ ایک بات مجھے کہی. اس نے کہا مغل صاحب, سیالکوٹ جب جو ہے یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا تو آنے والے وقت کا ایک مورخ ہوگا جو یہاں کھدائی کرے گا, اور کھدائی کرنے کے بعد وہ جہاں جہاں سے کھدائی کرے گا وہاں سے اسے بیٹ ملیں گے, گیند ملیں گے, ٹینس ملیں گے, ہاکیاں ملیں گی, تو وہ یہ رزلٹ نکالے گا کہ یہ قوم اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ یہ ہر وقت کھیلتے رہتے تھے. تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اب یہاں رجحان بن گیا ہے, اب یہاں لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے, اور صحیح طور پہ شہر اقبال ثابت ہوگا. اور وہ جو باب میں اقبال کا جو پیغام ہے کہ وہ جو باب بند ہو چکا تھا کہ اقبال جو ہے ہم صرف ایک حوالہ رہ گیا تھا, اب انشاءاللہ تعالی یہاں کے اور بھی بہت سے حوالے بنیں گے, یہاں کی شخصیات کے حوالے بنیں گے کہ یہ یہاں علمی شخصیت ہے, یہ بچہ ہے جس نے یہاں پہ کام کیا ہے, یہاں سے یہ ڈاکٹر نکلا ہے, یہاں سے یہ انجینئر نکلا ہے. ابھی ریسنٹلی کل جو ہے یہ قائد اعظم یونیورسٹی اور میرپور یونیورسٹی آزاد کشمیر, وہاں سے 2 میرے اپنے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے. ان میں ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جو کہ ٹیلی کمیونیکیشن پر ہے. تو میں نے اسے یہ والی بات کی, میں نے کہا کہ حافظ صاحب میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسا کام کر کے جائیں گے جو آنے والے وقتوں میں تاریخ میں لکھا جائے. آپ کا پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہونا چاہیے جو آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے نشان راہ ہو, اور مجھے امید ہے کہ میں بھی ہمارے لیے کچھ ایسا ہی کریں. اور یقین کریں جو اقبال نے کہا تھا نا, خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے, اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ حضرت اقبال کا جو نور بصیرت ہے وہ جب وہ عام ہو, اور عام ہوتا بھی رہے گا. اس سلسلہ میں ہم تو اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. ہاں, اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. کہ یہ 17 پروگرام جو ہیں وہ کنٹینیولی ہم ایجوکیشن پہ جو ہے یہ کر چکے ہیں. یہ آج 18واں پروگرام جا رہا ہے, اور ہر پروگرام میں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام جو ہے یہ ہمارے سامنے بھی لائیں. جو اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. جو بندہ اپنا کچھ جو ہے یہ یہاں پر شو کرنا چاہتا ہے وہ آئے, اس کے لیے بھی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ایک دفعہ نہیں, یہ والی بات ہم کتنی دفعہ کر چکے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہمارا کام تھا رستہ ہموار کرنا, جو سب سے مشکل کام تھا کہ بھئی ایک راہ بنانا. مجھے یاد ہے جب یہ پروگرام نمبر 3 اور 4 ریکارڈ ہو رہا تھا تو ان دنوں ایک دوست نے مجھے یہ والی بات کہی کہ مغل صاحب کب تھکیں گے. تو میں نے یہ کہا کہ یار میں تو اللہ پر بھروسہ کر کے ارادہ کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ چلتا رہے, میں جو ہے یہ سائڈ پہ ہو جاؤں, کبھی میری جگہ مجھ سے بہتر کوئی شخص آ جائے. ٹھیک ہے, کیوں اس چیز کو جاری رہنا, یہ کارواں جو ہے وہ رواں دواں رہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اس کے رواں دواں رہنے میں کچھ ثبوت تو سامنے آنا شروع ہو گئے, مزید آئیں گے بھی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام طالب علموں کو ماوش کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے علمی ڈیپتھ بھی دیکھی ہے
اور میں نے نمبرز بھی دیکھے ہیں. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف جو ہے یہ نمبرز ہمیں ضروری نہیں ہیں, ہمیں کریٹیوٹی کی ضرورت ہے, ہمیں تخلیق کی بھی ضرورت ہے. یہاں دونوں چیزیں نظر آئیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کارواں کو اور آگے بڑھائے اور چلائے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. مابش ندیم جناب محمد ذوالفقار مغل اور اپنے میزبان اشفاق نیاز کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوگی. اللہ حافظ.